तमाम की तमाम ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह की तरफ से उस पर आयद की गईं। तो मतलब मैं दोबारा से फिर बात करना शुरू करती हूँ, ताकि अगर मेरी बात आप तक नहीं पहुँची तो मैं पहुँचा सकूँ कि माह रमज़ान तज़किया नफ्स और क़ुर्ब इलाही का महीना है। ये कायनात जिसमें हम रहते हैं, इसमें जमादात, नबातात और हैवानात पर ये मुश्तमिल है। ये इंसान का शुमार हैवान नातिक में होता है, और लेकिन इसमें वो सारी क़ुव्वतें, सलाहियतें और अक्ल व फ़हम की ख़ुसूसियात रखी गई हैं जो उसे दूसरे हैवानात से मुमताज़ करती हैं और अशरफ़ मखलूक़ात के मर्तबे पर उसकी सफ़ पे लाकर खड़ा कर देती हैं एक इंसान को, कि वो हैवान नातिक है जो सोच समझ कर, गौर फ़िक्र करके अशरफ़ मखलूक़ात की सफ़ में खड़ा किया गया है या उसे उस सफ़ पर लाया गया है। सिर्फ़ इंसान की इसी खूबी की बुनियाद पर उसे कायनात में आला व अरफा मकाम हासिल हुआ है, और साथ साथ उस पर फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ भी अल्लाह की तरफ से उस पर कुछ आयद की गई हैं। और इंसान ने अपनी फ़हम व फ़रासत, इल्म व इरफ़ान और ज़हनी सलाहियतों और इस एहसास ज़िम्मेदारी और अमली क़ुव्वत की बदौलत ही अपने एहसास व शऊर और इरादे की क़ुव्वत को बामे अरूज तक पहुँचाया है। और दीनी और दुनियावी ज़िंदगी की इस्लाह और तरबियत का काम भी इस इंसान ने अपनी इसी अक्ल व शऊर की ताकत से लिया है। तो ये अक्ल व शऊर की ताकत ही उसे मुमताज़ करती है दूसरे तमाम जो है हैवानात की सफ़ में, तो इंसान नहीं, हैवान नातिक के सफ़ में आ जाता है। और यही वजह है कि उसकी इल्म व शऊर की ताकत ने ही उसे इस मर्तबे पे पहुँचाया और वह अशरफ़ मखलूक़ कहलाया। तो जब दीनी और दुनियावी ज़िंदगी की इस्लाह का ज़िक्र निकलता है कि हमारी ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं वो दीनी तौर पर और दुनियावी तौर पर उसकी इस्लाह के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, तो मज़ाहिब का तज़करा लाज़मी आ जाता है हमारी ज़िंदगी में। बग़ैर मज़हब के जो है वो इंसान इल्म जिसे हम कहते हैं, वो हमें मज़हब से जो हमें इल्म हासिल हुआ है वो हमें कहीं और किसी और किताब से हमें हासिल नहीं हो सकता। और जहाँ तक मज़ाहिब का ताल्लुक़ है, दुनिया में हर मज़हब में अच्छाई और बुराई की तख़सीस बताई गई है। हर मज़हब इबादत की तलकीन भी करता है, लेकिन इन तमाम मज़ाहिब में इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है जो कि रूहानी तस्कीन का बेहतरीन ज़रिया बना और इंसानी फ़ितरत से नज़दीक तर कहलाया। इस्लामी इबादत से बराए रास्त अब्द और माबूद में एक रब्त और ताल्लुक़ पैदा हुआ जो रूहानी और जिस्मानी मसरतों की नमू करता है। इस्लामी इबादत का मकसद झूठी रसूमात और तोहमात से निजात हासिल करना है, और मादी हम जब फ़वाइद की तरफ भागता है एक इंसान, उससे उसको बेगाना करना है। जो शख्स इस्लाम की अरकान की पाबंदी करता है वो रूहानी सुकून का हकदार हो जाता है। एक मुसलमान पर जिस्मानी इबादत में नमाज, रोज़ा, जिहाद और माली इबादत में ज़कात और जिस्मानी व माली इबादत में हज की अंजामदही के अहकामात उस पर फ़र्ज़ कर किए गए हैं। माह रमज़ान वो पुरतक़द्दुस महीना है जिसमें नज़ूल कुरान की तकमील हुई। इस माह मुसलमानों पर 30 दिन के रोज़े ख़ास आदाब और तरीक़ों के साथ अंजाम देने के अहकामात दिए गए हैं। यानी इंसान को कहा गया कि वो जो उसकी इबादत हैं उसमें नमाज रखी गई, इबादत रखी गई। नमाज के साथ साथ रोज़ा, नमाज़े की बाहरी इबादत में नमाज सबसे अहम, फिर उसके बाद अगर हम और इबादत का अगर ज़िक्र करें तो रोज़ा है, हज है, ज़कात है जो माली इबादत में शामिल हो जाती है। और ये इबादत जो हैं हमें इसलिए रखी गई ताकि इंसान जो है वो अपनी इस्लाह का काम कर सके और नए इंसानी की फ़लाह और बहबूद के लिए इन इबादत के ज़रिए वो अपने अमाल को दुरुस्त और दुरुस्त समत की जानिब ले जा सके। तो अरबी ज़बान में सौम के लग़वी माने हैं रोकना, किसी चीज़ से अलग हो जाना, तर्क कर देना। इसी मुनासबत से रोज़े को सौम कहते हैं। इस्लामी शरीयत में इबादत की नीयत सुबह सादिक से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने, अमल ज़ौजियत और दुनियावी बदकारियों और बदअमालियों से बचना ही रोज़ा है। रोज़ा एक बदनी इबादत है, यानी बदन की इबादत। रोज़े के दौरान इंसान न सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी अपने हर अज़ू से इबादत का फ़रीज़ा अंजाम देता है। तो आपको पता चला कि रमज़ान या रोज़ा हम क्यों रखते हैं, और रोज़ा जो है वो सिर्फ़
भूख और प्यास का रोज़ा नहीं होता, बल्कि रोज़ा जो है वो हमारा बदनी इबादत यानी हमारे जिस्म की इबादत, हमारी रूह की इबादत और हमारे जिस्म का एक एक आज़ू जो है वो इबादत में मशगूल होता है। हमारी आँख, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी सोचने और समझने की सारी हमारी फ़िक्र और जो समत है वो सिर्फ़ इबादत की तरफ होती है। हम किसी बुराई की तरफ राग़िब नहीं होते, और हमें उस तमाम बुराई से रोकने के लिए ये जो हम काम करते हैं, रोज़ा रखते हैं, इसको जो है इसके लिए एक वक्त मुकर्रर किया गया है कि सुबह सादिक हम नियत करते हैं सुबह सादिक के वक्त, और ग़ुरूब आफ्ताब तक हम कुछ ना खाएंगे ना पानी पिएंगे और किसी भूख और प्यास का तज़किरा भी नहीं करेंगे, बल्कि हम अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाएंगे और अल्लाह की क़ुर्बत और अल्लाह से अपने रब से जो है उससे मुखातिब रहेंगे, और उसके दिखाए हुए रास्ते पर जो कि कुरान की शक्ल में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हम तक पहुंचा है, उनकी तवस्सुत से हम तक पहुंचा है, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये हम नियत करते हैं और इसी नियत के तहत हम रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखने का हरगिज़ भी ये मकसद नहीं होता कि हम भूख और प्यास के ज़रिए अल्लाह ताला को मुतासिर कर रहे हैं, या हम ये इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की खुशनुदी भूख और प्यास से जो है वो हासिल कर लेंगे। नहीं, अल्लाह ताला ने रोज़ा जितनी भी इबादत का हमको हुक्म दिया गया है, उन सब का मकसद जो है उसके अगर हम उन मकासद पर अगर हम गौर करें तो अलग अलग उन सब के मकासद जो हैं वो जुदागाना हैं, और उन सारे मकासद का जो एक रास्ता है वो जाता है नौ इंसानी की तरफ, यानी फ़लाह व बहबूद के कामों की तरफ। अल्लाह की इबादत के साथ साथ हम अच्छाई की तरफ राग़िब हों, हम बुराई से बचें। तो ये इबादत का मकसद होता है। तो रमज़ान का महीना हमारे लिए जब आता है तो हम में से ज़्यादातर मुसलमान जिनका जो ज़्यादातर क्या मतलब हर मुसलमान की ये कोशिश होती है कि वो ये रोज़ा रखे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसे असबाब बताए गए हैं जिनकी वजह से अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो फिर आपको उसका जो है वो रोज़े का जो है वो आपको अलग से उसके लिए आपने कोई वजूहात अगर होती हैं तो आप रोज़ा उसके लिए बाद में भी रखते हैं, या रोज़े के जगह पर आप जो है उसकी जगह आप लोगों को खाना खिलाते हैं, या और जो आपके लिए चीज़ें मख्तस की गई हैं वो करनी पड़ती हैं आपको। तो रसूल अकरम का इरशाद है कि रोज़ा दुनिया में गुनाहों से और आखिरत में दोज़ख से बचाने वाली ढाल है। यानी दुनिया में रोज़ा आपको गुनाहों से बचाता है। रोज़ा रखने के लिए क्यों कहा गया? ताकि हम दुनिया में गुनाहों से बचें, बुराइयों से बचें। हम पूरे साल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे अमाल होते हैं, और बहुत सारे चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी आती हैं कि हम जानते बूझते वो सारे गुनाह भी करते हैं, वो बुराई भी करते हैं, उस तरफ राग़िब भी होते हैं, कभी किसी वक्त मजबूरियों की वजह से, और कभी किसी वक्त जानबूझकर हम ये सब कुछ करते हैं, या फिर लज्जत की वजह से करते हैं। लेकिन रोज़ा रमज़ान जब हमारा आता है तो रमज़ान में रोज़ा रखने की जब हुक्म दिया गया तो उसका मकसद ये है कि हजूर ने ख़ुद फरमाया, उनका इरशाद है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि रोज़ा दुनिया में गुनाहों और आखिरत में दोज़ख से बचाने वाली ढाल है। यानी रोज़ा रखने का मकसद ये, वालेकुम अस्सलाम बेटा अज़हर जुनेजा साहब, तो दुनिया में हम जो है वो रोज़ा रख रहे हैं इस वजह से कि हम बुराइयों से बचें। और ये एक महीने की जो तरबियत है हमारी, पूरे 30 दिन तक एक तरबियत की जाती है, और उस तरबियत का मकसद ये होता है कि उस 30 दिन की तरबियत से हम अपने पूरे साल को जो है उस पर अमल कर सकें, उस तरबियत पर चल सकें, यानी हम बुराइयों से बचने की पूरी तौर पर कोशिश कर सकें। चुनाचा रोज़े के दौरान झूठ से परहेज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ पूरी शख्सियत और जहन को शरीयत के सांचे में ढालने का नाम ही रोज़ा है। झूठ से परहेज़ सबसे बड़ा गुनाह आप समझ लीजिए, जिसको हम बहुत छोटा समझते हैं, छोटा कहलाता है, वो है झूठ। जब आप झूठ इंसान बोलना शुरू कर देता है और झूठ पर इतना कादिर हो जाता है कि उसे झूठ ही नहीं लगता, उसे कितनी भी दलाइल दे दिए जाए, सच उसके सामने रख दिया जाए, लेकिन जो इंसान झूठ को अपना लेता है और झूठ उसकी रगों पे में बस जाता है तो वो झूठ को ही सच समझता है, और इस बात को, झूठ को वो कोई बुराई ही नहीं समझता। तो झूठ तो वो गुनाह सग़ीरा कह दीजिए उसे, कि जो आप बज़ाहिर तो छोटा सा आपको नज़र आता है, लेकिन उसके बाद आप सारे बड़े गुनाह कर लेते हैं।
تو اس لیے جھوٹ سے پرہیز کرنا اور اپنی پوری شخصیت اور ذہن کو شریعت کے مطابق سانچے میں ڈھالنے کا نام ہی روزہ ہے۔ یعنی روزے کے دوران انسان قولی فعل اور قلبی طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف اپنی لو لگا لیتا ہے، یعنی اس کے قول و عمل میں تضاد نہیں رہتا، یعنی قولی فعل یعنی وہ ایسے کام کرنا جس میں اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ جھوٹ پر مبنی نہ ہوں، برائی پر مبنی نہ ہوں، گناہ پر مبنی نہ ہوں، یعنی اس کی زبان کا بھی روزہ ہے۔ ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے، تو اس کی زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ ہماری پوری شخصیت کو بدلتا ہے، اور یہ ہماری 30 دن کی ایک تربیت ہوتی ہے ہر انسان کے لیے۔ تو اور انسان اللہ تعالیٰ اپنے بے شک ماں باپ کی خدمت کرے، جھوٹ سے بچے، نمازی بنے، درود پاک پڑھے، روزہ بہت اچھا گزرے گا۔ بالکل بالکل بات آپ کی درست ہے، صحیح بات ہے، بے شک سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ماہ رمضان سارے مہینوں کا سردار کہلاتا ہے، یہ مہینہ جو ہے سارے مہینوں کا سردار مہینہ کہلاتا ہے۔ رمضان کو الہامی کتاب سے خاص نسبت ہے، رمضان کو ایک الہامی کتاب سے خاص نسبت ہے، اور الہامی کتابوں سے خاص طور پر خاص نسبت ہے۔ زبور رمضان کی پہلی شب کو نازل ہوئی، اور توریت 6 رمضان کی شب نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان کی شب نازل ہوئی، اور قرآن 27 رمضان کی شب نازل ہوا۔ یعنی رمضان کا مہینہ کتنا مقدس ہے تمام مذاہب میں۔ اور پھر جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں پورا کا پورا قرآن مجید جو ہے ہمارا مکمل ہوا 27 رمضان کی شب نازل ہو گیا۔ تو 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اس کا مقصد مسلمانوں میں تقوی، ضبط نفس انسانی اور انسانی ہمدردی کی صفات کو اجاگر کرنا، انسانوں سے محبت کرنا، امیروں اور غریبوں کے درمیان حقیقی اور عملی ہمدردی کے لیے جذبہ ایثار پیدا کرنا، ایک احساس دلانا کہ ایک انسان، ہم تو پورے سال کیا مطلب ساری زندگی ہماری بہت اچھے حالات میں گزرتی ہے، اور ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں بہت اچھے حالات میں ہم وقت گزارتے ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں کا احساس نہیں ہوتا جو لوگ شاید ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اور وہ ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں، ہمارے ملک خاص طور پہ ہمارے ملکوں کے لوگ، کیونکہ ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں ہیں، غربت ہے، معاشی طور پر ہم بہت پریشان حال، ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ معاشی طور پہ بہت پریشان حال ہوتا ہے، تو ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں سالن بھی نہیں پکتا، پیاز سے روٹی کھا لیتے ہیں، چٹنی سے روٹی کھا لیتے ہیں، ایک وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں، اور روٹی کا کچھ حصہ جو ہے وہ ان کو میسر آتا ہے، اور اس سے وہ پورا خاندان اس سے گزر بسر کرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں احساس دلاتا ہے، جب ہم تھوڑا سا بھی رمضان میں تھوڑے سے وقت کے لیے جب ہم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، تو یہ چیز اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں، ان لوگوں کو اپنی نظر میں رکھیں ہمیشہ، جن لوگوں کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اگر ہمیں یہ نعمتیں میسر ہے تو ہم ان نعمتوں میں ان لوگوں کا بھی حق جو ہے ضرور سامنے رکھیں، اور ان کا حق ادا کریں، جن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا گیا ہے کہ ان کا حق دیا جائے۔ یہ الگ موضوعات ہیں، زکوٰۃ دینا، طاق راتوں میں جاگنا، لیلۃ القدر کی رات کا آنا، ان سارے موضوعات پر انشاءاللہ ہم الگ الگ بات کریں گے، چونکہ ابھی صرف رمضان کی ابتدا کی بات کر رہے ہیں، اور رمضان جو ہے وہ استقبال رمضان ہے، اور وہ ہمارے قریب آنے والا ہے، اور ہمیں سب کو جو ہے اللہ کی طرف رغبت حاصل کرنی ہے، اور ہمیں معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، ایک تربیت اپنی بھی کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی کرنی ہے، اپنے خاندان کی بھی کرنی ہے، اور ہمیں اپنے اس احساس کو اجاگر کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اور اسلام وہ مذہب ہے جو ساری کتابوں کے بعد، سارے مذاہب کے بعد آیا ہے، یعنی ایک مکمل مذہب ہے جس میں ہر چیز، اور ایک قدرتی مذہب ہے جس میں ہر چیز کے لیے ہمیں اصلاح کا ہر پہلو ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور عملی طور پر نظر آتا ہے۔ حضور کی زندگی چلتا پھرتا عملی نمونہ تھی۔ تو ماہ رمضان کو اسی لیے کہا گیا کہ یہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے،
اس میں ہمیں جو بھوک اور پیاس پر پابندی، ہمیں بھوک اور پیاس کی طرف راغب کیا جاتا ہے کہ ہم نے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور نہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے بلکہ اپنے اعمال کی درستگی کے لیے کام کرنا ہے، اور بے شک اور اعمال کی درستگی کے لیے کام کرنا ہے، اور ہمیں دوسروں کے دکھ اور درد کو اور بھوک اور پیاس کو محسوس کرنا ہے۔ تو اس میں ہمیں اپنے یہ ضبط نفس اور انسانی ہمدردی کی صفات کو اجاگر کرنے کا مہینہ ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ میرا ایک شعر تھا، بھی اس وقت یاد نہیں آ رہا، جس میں میں کہتی تھی کہ عمر گزری تیری اس دیو سے لڑتے لڑتے، نفس کا جو دیو ہے نا اس پر ہم قابو نہیں پا سکتے، وہ ہمیں بہکا دیتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ لیکن یہی سب اب عبادات جو ہیں، اور خاص طور پہ رمضان کا مہینہ جو ہے، جب پورا 30 دن تک ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہمیں ایک تربیت کے لیے، ہمارے لیے تربیت کا ایک راستہ ہوتا ہے کہ ہم تربیت کر سکیں۔ تو اپنی بھی تربیت کریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، تو انسان کو قانون الہی کا یہ پابند کرتا ہے، یہ مہینہ جو ہے آپ کا صحت پر بہتر اثرات مرتب کرتا ہے۔ روزہ ہی انسان کو رضائے الہی، روزے سے ہی انسان کو رضائے الہی حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رضا ہم اپنے روزے سے حاصل کرتے ہیں۔ جب ہمیں بھوک اور پیاس میں جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں، اور اپنے پورے سال کی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ جو ہم نے یہ غلطیاں اس سے پہلے کی ہیں ہم غلطی نہ کریں، تو یہ صرف روزے ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ تو اللہ ہماری بات سنتا ہے، ہم اللہ کے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں۔ یہ قرب الہی کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کے بہت نزدیک جانے کا مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ روزے کی اہمیت اور قدر و منزلت کو سمجھنا مشکل نہیں۔ ایک جانب روزہ داروں کے لیے فیوز و برکات ہے، تو دوسری جانب روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے اس درجہ سخت کہ سرکار دو عالم کی شفاعت سے بھی محرومی ہے۔ یعنی ایک جگہ جہاں روزہ ہمیں بے شمار فیوز و برکات سے نوازتا ہے، تو دوسری ہی جانب جو روزہ نہیں رکھتے، جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، یعنی صحت مند بھی ہیں اور روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، تو وہ روزہ نہیں رکھتے، تو وہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ، وہ حضور کی شفاعت سے محروم رہیں گے ایسے لوگ۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت خاص نازل فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے اس سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی کہ غریب سے غریب انسان بھی روزہ جب رکھتا ہے تو اس کے دسترخوان پہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ضرور اس کے دسترخوان پر آ جاتا ہے۔ وہ نعمتیں جو اس نے شاید پورے سال نہ کھائی ہوں، وہ بھی اسے کہیں نہ کہیں سے اسے میسر آ جاتی ہیں، بہت ساری تو نہیں لیکن تھوڑی بہت ہی صحیح۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی برکات ہیں جو ہم پر، یہ رحمتیں ہیں جو وہ ہم پر نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر۔ تو ان کی دعاؤں کا شرف، ہماری دعاؤں کو، جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہم کس وقت یاد کرتے ہیں؟ ہم صرف اپنے دکھ میں یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اس رب کریم کو تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنے ظالم ہیں، ہم کتنے بے حس انسان ہیں، ہمارے پر ذرا سا خوشی کا وقت آتا ہے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہیں، نماز بھی بھول جاتے ہیں، روزہ بھی بھول جاتے ہیں جب ہمارے پاس اچھا وقت آ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہم پر تکلیف آتی ہے ہم گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں اور توبہ معافی کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اپنے رب سے، اور دوبارہ وہ گناہ، وہ غلطی نہیں کرنے کی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے۔ تو اللہ تو ہمارا معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اس سے بڑی تو کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، مختار ہے ہر چیز کا۔ تو وہ ہمارا رب جب اس نے ہمیں روزے کا حکم دیا تو ہم اب اس کا روزے رکھنے کے پابند ہیں، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہی گئی ہے کہ روزہ جہاں ایک جانب آپ کو فیوز و برکات سے نوازتا ہے، اور جو روزہ نہیں رکھتے دوسری جانب ایسے لوگوں کے لیے سرکار دو عالم کی شفاعت سے وہ شخص محروم رہتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے، اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے، مومنوں پر رزق فراخ کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے جس کی ایک رات شب قدر جسے ہم کہتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ ليلۃ القدر پر میں پروگرام کروں گی، آپ کے ساتھ الگ سے وہ پروگرام کروں گی۔ یعنی وہ مہینہ ہے یہ جس کی ایک رات، یعنی جسے ہم شب قدر کی جو رات آئے گی 1000 مہینوں کی سے بہتر رات ہے۔ رمضان میں فرض ادا کرنے کا ثواب
70 फ़र्ज़ों के अदा करने के बराबर सवाब मिलता है। और ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। सब्र करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। हम बहुत ही बेसब्रे इंसान हैं। ज़रा सी तकलीफ़ पर हम चिल्ला उठते हैं, ज़रा सी तकलीफ़ पर हम शिकायत करने लगते हैं। लोग हमारा दिल दुखाते हैं तो हम उनसे शिकायत करते हैं। लोग हमारा दिल दुखाते हैं तो हम अल्लाह की तरफ नहीं देखते, बल्कि हम बदला लेने के लिए उनको से इंतकाम लेने के लिए कार्रवाई करते हैं, जबकि हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें अल्लाह की तरफ देखना चाहिए। और यही सबसे बड़ा इनाम है हमारे लिए कि हमें लोग सताएं, तकलीफ़ दें, परेशानी में मुब्तला करें, और उस वक्त हम सिर्फ़ अपने रब से दुआ करें, सिर्फ़ अपने रब के हुज़ूर हम अपना फ़ैसला छोड़ दें, क्योंकि फ़ैसला रब ने करना है। हम इंसानों के हाथ में तो कोई चीज़ है ही नहीं। हम तो इंतहाई बेबस इंसान हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक लम्हे में आप देख लीजिए, एक लम्हा लगता है ज़िंदगी को इधर से उधर जाने के लिए। किसी को नहीं पता, हम में से कोई नहीं जानता। मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ, हो सकता है मेरी बात मुकम्मल भी ना हो और मैं इस दुनिया में ना रहूँ। ये मेरा रब जानता है, उसने मुझे कितनी ज़िंदगी देनी है, कितने लम्हे मेरे पास बचे हैं और कितने लम्हे मेरे पास नहीं है। ना वो जवान, ना बच्चा, ना बूढ़ा। तो ये मेरे रब करीम ने की हमारे पर इनायतें हैं कि उसने हमें हर तरह की नेमत से नवाजा हुआ है। रिस्क हमारा फ़राख दिली से हमें रिस्क मिला हुआ है। हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़, हर नेमत से हमें वो नवाजता है। हमारे इतनी गुनाहों के बावजूद, ख़ताओं के बावजूद वो दरगुज़र करता है। तो क्या हम दरगुज़र नहीं कर सकते? हमें भी ये सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग तकलीफ़ देते हैं, खुदा बहुत तकलीफ़ देते हैं, और मेरे साथ भी बहुत होता है। बहुत से लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं या ऐसी बात कर लेते हैं, ज़रा से सिर्फ़ अपने ज़ाती मफादात के लिए लोग ऐसा करने लग जाते हैं। सिर्फ़ ज़ाती शोहरत हासिल करने के लिए, ज़ाती दौलत हासिल करने के, ज़ाती मनसब और मकाम हासिल करने के लिए लोग ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद अगर आप फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दें तो आप यकीन करें कि वो रब है, वो सही दुरुस्त फ़ैसला करेगा। हमें अपने हाथ में अपने फ़ैसले नहीं लेने चाहिए। तो ये अज़मत व बरकत वाला महीना, जिसकी एक शब जो है वो 1000 महीने, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। हमें ये सब्र का महीना और सब्र का बदला जन्नत है, याद रखिए। ये नफ्स पे काबू पाने का महीना है। नफ्स हमारा बड़ा ख़तरनाक नफ्स है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नफ्स है जो हमारा है, कि हम हर अच्छी चीज़ खाना चाहते हैं, और उस अच्छी चीज़ खाने के लिए, उसको पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए हम हर गलत से गलत काम उठाने के लिए, कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा सा अच्छा लिबास जेबतन करना चाहते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन हम राहतों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आसाइशात हम चाहते हैं। हमें हम लिबास पहनने की क्या कहूँ मैं आपसे, हवस है हमें लिबास, कि हम नए नए लिबास बदलें, आला से आला लिबास बदलें। हमारी अलमारियाँ कपड़ों से भरी पड़ी हों, उसके बावजूद हम कहें कि हमें तो लिबास चाहिए, कपड़े चाहिए। हम ये नहीं देखते कितने बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके तन पे सिर्फ एक जोड़ा होता है। ऐसे भी लोग हैं जो एक जोड़े में पूरा महीना गुजार देते हैं। तो हमारा नफ्स बहुत ख़राब है, हमारा नफ्स बहुत मोटा है। हमें अपने नफ्स पर काबू पाने का ये महीना है, और हमदर्दी और गमख्वारी का ये महीना है। उन लोगों की तरफ देखने का महीना है जो लोग उन नेमतों से महरूम हैं। हम इतने सब ख़ताएँ करने के बावजूद भी अल्लाह की नज़रों में इतना अल्लाह हम पर मेहरबान है, इतना रहीम व करीम है कि वो हमें फिर भी सब कुछ देता है। यानी हम इतनी गफलत बरतते हैं, हम सब कुछ हमें रब ने दिया हुआ है, उसके बावजूद हम नाशुक्र इंसान। हम कहते हैं हमारे पास कपड़ा नहीं है, हम कहते हैं हमारे पास जेवर नहीं है। भाई आप ये दोनों की फितरत है, मर्द की भी फितरत है, औरत की भी फितरत है। और मैं समझती हूँ, औरत अगर आपके घर में, आपकी माँ आपके घर में, आपके घर में बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, औरत एक ऐसी चीज़ है, इसको आप तक इंसान को तालीम देनी चाहिए, ताकि तालीम उसको एक माँ की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम होती है, पूरे समाज की तालीम होती है। क्योंकि एक औरत ही अपनी गोद में अपने बेटे को लिटाकर, अपने बच्चे को लिटाकर, अपनी औलाद को लिटाकर ये तालीम देती है। जब वो अपने बच्चे को अपने जिस्म से कशीद किए हुए, खून से कशीद किए हुई खुराक उसे मुहैया करती है, तो उसकी रगों में वो हलाल और हराम की तमीज़ पैदा करती है वो माँ। तो वो माँ ही ये एहसास दिलाती है कि बेटा, दुनियावी चीज़ें सारी की सारी, ये मादी चीज़ें जो हैं,
یہ کچھ نہیں ہے، ان کی طرف نہیں بھاگنا آپ نے. اور صبر اور شکر صرف 2 لفظ ایسے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو شاید ہماری زندگیوں میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائے. دیکھیں ایک وقت ایسا آتا ہے آپ کے پاس زیورات کا بھی انبار لگا ہو، کپڑوں کا بھی انبار لگا ہوا ہو، کھانے پینے کی بھی بے شمار آپ کے پاس نعمتیں ہوں، لیکن آپ نہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ آپ کو وہ کپڑے ایک سے ایک کپڑے بدلنے کی خواہش ہوتی ہے، نہ آپ ایک سے ایک اچھا کھانا کھا سکتے ہیں. آپ کے دسترخوان پہ 100 کھانے بھی رکھے ہوں، 50 کھانے بھی رکھے ہوئے ہوں، آپ نہیں کھا سکتے. تو ایسا بھی وقت آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے ہم سب پر. تو جب ہمارے پاس ساری نعمتیں ہمارے پہ ہمیں میسر ہوں، اس وقت نفس پہ کنٹرول کرنا، اس وقت نفس پہ قابو پانا، یہ ہے انسانیت، یہ ہے اشرف مخلوق ہونے کا درجہ، کہ آپ کو سب کچھ میسر ہو اور اس وقت آپ نہ کریں اس طرح سے. دریغ پیسے کا بے دریغ استعمال نہ کریں، پیسے کا ضیاع نہ کریں، پیسے کو جائز جگہ پر استعمال کریں، تعلیم پر خرچ کریں، علم پر خرچ کریں، مستحق لوگوں پہ خرچ کریں. آپ جو کھانا کھا رہے ہیں، جو چیز بھی کھا رہے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا حصہ کسی کے لیے نکال دیجئے. تو یہ ہمارا یہ مہینہ، رمضان کا مہینہ، بظاہر ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں، ہم روزے کی بات کر رہے ہیں، لیکن رمضان اور روزے کا مہینہ ہم کو یہی چیز سکھا رہا ہے. نفس پہ کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، نفس پہ قابو کرنا سکھاتا ہے. ہمدردی اور غمخواری کا یہ مہینہ ہے، اور دراصل یہ مجموعہ عبادات کا مہینہ ہے. یعنی اس میں ساری عبادات، آپ سمجھ لیں، ان ساری عبادات کا نچوڑ اس مہینے میں موجود ہے. یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس سے بڑا تو کیا ہوگا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے اس کا نزول ہوا تھا اس مہینے میں. تو یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس آسمان کے تمام فرشتے روزہ داروں کی بخشش کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرنا کہ ہم روزے رکھ سکیں، یا مالک ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرنا، ہم بیماروں کو بھی، ہم نفس کے ماروں کو بھی، یا اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب کرنا. یہ تمام فرشتے جو آسمان پر ہیں وہ روزہ داروں کی بخشش کے لیے خصوصی دعائیں کرتے ہیں. اور اس ماہ شیطان کو پابا زنجیر کر دیا جاتا ہے، پابا زنجیر کر دیا جاتا ہے. بے شک پابا زنجیر کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یہاں پر ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو برائی کرتے ہیں. اس ماہ میں بھی جو لوگ ہیں نہیں ڈرتے اللہ سے، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اور ایسی برائیاں کرتے ہیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے. تو اے میرے مالک، ہم سب کو ان سب چیزوں سے بچانا، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، ہمیں ایسے شیطان صفت لوگوں کو بھی ہدایت کا راستہ دکھانا ہے. میرے مالک، یہ ماہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. تو اس ماہ شیطانوں کو پابا زنجیر کر دیا جاتا ہے. تو بے شک پابا زنجیر کر دیے جائیں. ایسے سارے شیطان، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے. اس ماہ کی ہر رات میں 7 لاکھ دوزخیوں کو رہائی کا مژدہ ملتا ہے. مجھے نہیں پتہ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے، لیکن بہرحال یہ میں نے پڑھا کہ 7 لاکھ دوزخیوں کو بھی رہائی کا مژدہ دیا جاتا ہے اس ماہ میں. اور ہر روزے دار کی جائز دعا قبول کی جاتی ہے. انسان کے دل و دماغ کو توبہ و استغفار کے نتیجے میں علائش اور غلاظتوں سے پاک کر دیا جاتا ہے. جب آپ توبہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، تو آپ کا دماغ، آپ کی توبہ اور استغفار کے نتیجے میں آپ کے دماغ کی علائشوں اور غلاظتوں سے آپ کو پاک کر دیا جاتا ہے. آپ کے دماغ کو رمضان کی آخری رات روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور انعام و اکرام کے لیے عید کی خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس ماہ کا اول حصہ رحمت، درمیانی مغفرت اور آخری دوزخ سے نجات کا اشرہ ہوتا ہے. تو میں تمام اپنے احباب سے یہ کہوں گی کہ چونکہ استقبال رمضان کے لیے میں نے سب سے پہلے آج رمضان میں ماہ رمضان پر بات کی ہے کہ یہ تزکیہ نفس کا، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، صبر و شکر کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اس میں آپ روزے بھی رکھیں. روزہ تو رکھنا ہے ہی، ہمیں فرض ہی ہے ہمارے اوپر، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر اگر آپ روزہ نہیں رکھ پاتے تو آپ ان حالات میں آپ نے باقی کام تو آپ کر سکتے ہیں نا. اگر آپ روزہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے ہیں، یا ڈاکٹر نے آپ کو منع کر دیا ہے، یا کوئی وجوہات ہیں، بہت ہی نکاہت ہے، گردے فیل ہے، آپ کچھ اور مسئلہ بھی، 1000 مسائل انسان کے ساتھ. تو اگر آپ نہیں رکھ پاتے تو کم از کم یہ سوچیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک تو کم از کم کریں، وہ تربیت تو اپنی کر لیں، برائی سے تو کم از کم بچ جائیں. تو یہ آج میرا جو موضوع تھا
یہ تھا ماہ رمضان، تزکیہ نفس اور قرب الہی کا مہینہ، یعنی روزہ۔ میں ایک بار پھر آپ کو بہت مختصراً بتا دیتی ہوں، روزے تم پر ایسے فرض کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزے تم پر ایسے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم نیک اور پرہیزگار بن جاؤ۔ چنانچہ حضرت آدم سے نوح تک ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے 3 روزے فرض تھے۔ یہودیوں کے پاس ہر شنبہ اور ہر سال عاشور محرم کے علاوہ روزے بھی اور روزے بھی فرض تھے۔ نصاری پر رمضان کے روزے فرض تھے، لیکن انہوں نے موسم سرما میں 50 دن کے روزے اپنی طرف سے مقرر کر لیے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قریش زمانہ جہالت میں محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، حضور نے بھی اسے فرض قرار دیا تھا۔ سن 2 ہجری میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو حضور نے عاشور کے روزے کی فرضیت کو ختم کر کے اختیار دے دیا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت اور اس سے متعلق ضروری احکام قرآن مجید کی آیتوں سے ہم پر ثابت ہے، اور روزے کی علت یعنی روزہ جو ہے وہ تقوی کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، ہمارے قول و عمل اور فعل میں تبدیلی اور قلبی طور پر ہماری مکمل صفات کے لیے روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں صوم کے میں نے جیسے کہ آپ کو بتا ہی دیا تھا، اس کے معنی ہے کسی چیز سے الگ ہو جانا، اسے ترک کر دینا، کسی چیز سے الگ ہونا، برائیوں سے الگ ہو جانا۔ سب سے بڑی برائی جھوٹ سے کوشش کیجیے گا کہ جھوٹ سے الگ ہونے کی کوشش کریں۔ اسی نسبت سے روزے کو صوم کہا گیا، اسی لیے روزے کی حالت میں انسان پر 3 قسم کی خواہشات نفسانی سے پرہیز کرنے کے لیے اسے کہا گیا، اور حدیث قدسی ہے، یعنی روزمرہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے کا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دے گا ہمیں، روزے کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ دے گا ہمیں۔ اور ماہ رمضان سارے مہینوں کا سردار مہینہ قرار دیا گیا، اور نیز ہمارا جو رمضان کا جو یہ مہینہ ہے یہ الہامی کتابوں سے خاص اس مہینے کو نسبت ہے۔ دیکھیں تمام الہامی کتابیں جو ہیں وہ اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ زبور رمضان کی پہلی شب کو نازل ہوا تھا، توریت 6 رمضان کی شب کو نازل ہوئی تھی، انجیل ہماری 13 رمضان کی شب نازل ہوئی، اور قرآن 27 رمضان کی شب کو نازل ہوا تھا۔ تو روزہ جو ہے وہ اس کی اہمیت کے بارے میں آج میں نے آپ کو بتایا، اور میں نے یہ چاہا کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ روزہ جو ہے وہ جب ہمارا آنے والا ہے، ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں روزے کا، تو روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، اور روزہ ہمیں کیوں رکھنا چاہیے، اور روزے رکھنے سے ہم نے اپنے کن اعمال کو درست کرنا ہے، صرف بھوک اور پیاس کو نہیں بلکہ روزے سے ہم نے اپنے کن اعمال کو درست کرنا ہے۔ بعد میں آپ کو روزے کے لیے بتاؤں گی کہ روزے میں میں الگ بھی پروگرام آپ کے ساتھ کروں گی، اور اس میں یہ بھی بتاؤں گی کہ روزہ کن چیزوں سے روزہ جو ہے وہ اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے، روزے کی قضا جو ہے آپ پر کیا ہے، کیا کرنی چاہیے، وہ کون سے قضا کے احکام کون سے، اگر آپ قضا رکھنے کے احکام کیا ہیں، اور جو کن وجہ سے آپ پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور وہ کون سے امور ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ کون سے امور ہیں جن میں آپ کو روزے کا کفارہ آپ کو دینا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ الگ ہم بات کریں گے روزے کے حوالے سے، روزے کی سنتیں کیا ہیں، روزے کے جو ہے وہ باقی جو چیز اور روزے کے بارے میں چیزیں ہیں وہ میں روزے کے حوالے سے بعد میں آپ سے بات کروں گی۔ آج کا میرا پروگرام اسی حد تک تھا، اور یہ بہت سے موضوعات ہیں پورے رمضان میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے مہلت دی اور مجھے موقع دیا تو میں ضرور کوشش کروں گی کہ میں خود بھی علم حاصل کروں اور میں اس علم کو آگے لوگوں تک بھی پہنچاؤں۔ تو روزے کے حوالے سے ماہ رمضان میں کی برکت کے حوالے سے میں نے ایک رمضان پر جو کلام لکھا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ زیبنسا زیبی آپ سے مخاطب ہوں، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، رمضان کا مہینہ ہے آبشار رحمت، رمضان کا مہینہ ہے آبشار رحمت، پہم عبادتوں کی رکھنی ہے اس میں حرمت، نفس بہیمی سے ہو ہر ایک لمحہ نفرت، امت کے واسطے ہے جنت کی یہ بشارت، روزے کی برکتوں سے ہے ہر عمل عبادت، پرہیز جھوٹ سے ہو جائے ترک غیبت۔ ہم غیبت بہت کر رہے ہوتے ہیں، خواتین خاص طور پر، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتی ہوں۔ اعمال بد کی تم کو ہے مغفرت کی حاجت، توبہ کرو برابر کرتے رہو سخاوت، پاسے حقوق انسان ہے مومنوں کی جنت، انسان سے محبت یہ ہے بڑی عبادت۔ اچھا، میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا نفس بہیمی، نفس بہیمی سے مراد ہوتی ہے جانوروں کی سی فطرت، یعنی ہم کو جانوروں کی سی فطرت سے جانوروں کی فطرت سے نفرت کرنی چاہیے۔ ہم انسان ہیں، اشرف مخلوق بنائے گئے ہیں،
تو پاسے حقوق انسان ہے مومنوں کی جنت، انسان سے محبت یہ ہے بڑی عبادت، ہمدردی و محبت کا درس ہے اسی میں، احساس غم گساری اس ماہ کی فضیلت، دوزخ کی آگ سے گر تم بچنا چاہتے ہو، جتنی بھی کر سکو تم کرتے رہو عبادت، رکھے جو دل سے روزہ رکھے وہ پاک خود کو، پائے گا حشر میں وہ سرکار کی شفاعت، روزہ کشائیوں کا تم کو اجر ملے گا، تسکین قلب ہوگی اور رزق میں بھی برکت، ہر جہل کو مٹا کر ملنا ہے صاف دل سے، روزے کی بخششوں میں باطن کی ہے طہارت، اصل چیز تو باطن کی طہارت ہے، ایمان و اتقاء سے رکھتا ہے جو بھی روزے، کھلتی ہے بس اسی پر رمضان کی فضیلت، پڑھیے سبھی نمازیں اور معتکف بھی رہیے، کلمہ تو مومنوں کی ہے مغفرت کی صورت، 70,000 راتوں سے ہے یہ رات افضل، یہ قدر کی جو شب ہے بس ہے شب عبادت، ہے اعتکاف گویا پہم طواف کعبہ، ہے یہ حدیث آقا منقول ہے روایت، توبہ کرو خطا سے مانگو دعا خدا سے، جو رات قدر کی ہے اس کی بڑی ہے عظمت، رشوت کا خود سری کا غصے کا نفرتوں کا زیبی حساب ہوگا جب آئے گی قیامت، رشوت کا خود سری کا غصے کا اور نفرتوں کا زیبی حساب ہوگا جب آئے گی قیامت، اور ایک اور قطعہ بھی مجھے نظر آ گیا ہے جو نعت کے جو رمضان کے حوالے سے ہی میں نے لکھا ہے، روزوں میں رحمتوں کا بھی ہوتا نزول ہے، ہو بندگی قبول عبادت قبول ہے، قائد ہو کوئی اور ضرورت نہیں مجھے، جو راہبر میرا ہے وہ ختم الرسول ہے، تو یہ جو میں نے آج آپ کے سامنے رمضان کے حوالے سے ماہ رمضان کی برکت پر اپنی ایک کلام بھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور ماہ رمضان تزکیہ نفس اور قرب الہی کا مہینہ ہے، اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی بات چیت بھی کی، میں خود بہت خطا کار ہوں، بہت گناہ گار ہوں، میں نہ مبلغہ ہوں نہ عارفہ ہوں، نہ کوئی پاک باز عورت ہوں، نہ ہی میرا کوئی کسی مذہبی گروہ سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی میں کوئی لیکچر دیتی ہوں، نہ میں تبلیغ کرتی ہوں، نہ میرا کچھ اس طرح کا کوئی اور کمانے کھانے کا بھی کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جیسے لوگوں کا ہوتا ہے، یہ میرا ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف ایک انسان ہوں، اور علم حاصل کرنے کے لیے ہر موضوع پر بات کرتی ہوں، اس کے بارے میں علم حاصل کرتی ہوں، اور اس کو جو علم مجھ تک پہنچتا ہے میں آپ لوگوں تک آگے پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، اس میں جو ہے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں خود کو بھی اپنے آپ کو بھی سنوار سکوں، اپنے بھی اعمال درست کر سکوں، اور اپنی صحیح بات اچھی بات اگر کوئی ہے تو اسے آگے تک بڑھا سکوں اور اسے پہنچا سکوں۔ زیب النساء زیبی آپ سے مخاطب تھی، اگر کسی جگہ کوئی مجھ سے خطا ہو گئی ہو تو میرا رب مجھے معاف کرنے والا، اور آپ تمام احباب مجھے اس حوالے سے اگر کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو آپ نشاندہی کر سکتے ہیں، اور پہلے سے ہی آپ سے میں معافی کی خواستگار ہوں، اور بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میں شبانہ کریم صاحبہ کی جو جن کا یہ پیج ہے، اور دبستان علم و ادب کے موضوع کے مطابق کے عنوان سے میں مختلف ادب کے پروگرام کرتی ہوں، علم و ادب کے پروگرام کرتی ہوں، ابھی تک ہمارے ادبی پروگرام چل رہے تھے، لیکن چونکہ اب ماہ رمضان ہمارے نزدیک ہے، اور رمضان کے ہی حوالے سے ابھی رمضان کے بہت سارے موضوعات ہیں، اور ہم ان پر بات کریں گے آگے، اور جو بھی تھوڑا بہت علم مجھے ملے گا میں آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گی۔ شبانہ کریم کا شکریہ، ان کے اس پیج کا شکریہ، برٹش پاکستانی وومن سوسائٹی جو ہے جس کے تحت یہ برطانیہ کا ان کا پیج ہے، برطانیہ میں وہ رہائش پذیر ہیں، اور بہت ادب کے بھی حوالے سے ہر علم و ادب کے حوالے سے، یعنی صرف ادب نہیں بلکہ علم اور آگہی پھیلا رہی ہیں وہ، اور ہمیں بھی موقع دیتی ہیں کہ ہم بھی کچھ نہ کسی موضوع پر بات چیت کر سکیں، تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ سب مجھے سنتے ہیں، اور آپ اس میں اظہار کرتے ہیں دلچسپی کا، تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہوتی ہوں۔ بہت شکریہ، زیب النساء زیبی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، کوشش کیجیے کہ ہماری تربیت ایسی ہو کہ اس ایک مہینے سے ہم پورے سال کی اپنی تربیت کا آغاز کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو ہم نے اب تک خطائیں کی ہیں اس کی مغفرت فرما دے، اور ہمیں آئندہ ہماری آگے کی منزلیں ہماری آسان کر دے، جو آج کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوری دنیا کو نجات دے دے، یا اللہ پوری دنیا کو اس سے نجات دے دے، میرے پاک پروردگار، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم اپنے ہی اعمال کی سزا پا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں، ہم یقین کرنے کو ہی تیار نہیں ہے کہ یہ خطائیں ہماری ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ سب چیزیں رکھ رہا ہے، تو میرے مالک ہم سب کو معاف کرنا، اور عمل پیرا ہونے کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر ہم عمل پیرا ہو سکے، قرآن پڑھ سکیں، اس کو اردو میں سمجھ سکیں،
اور اس میں سے اگر ہم کچھ تھوڑی سی بھی باتیں آگے تک لوگوں تک پہنچا سکیں تو یہ اس کی ہمیں طاقت اور توفیق عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ زیب نثار زیبی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔